अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ एचडी में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक बात आपको बता दें, सुनो न्यूज़ एचडी ने हमेशा सुनो यकीन के साथ के लोगों पे अमल किया है। हम हमेशा खिलाफा अला मिनहाज नबुव्वा के रिवाइवल की बात करते हैं। गुज़श्ता दिनों एक प्रोग्राम में जो मेरा अपना प्रोग्राम है मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत, उसके एंड पे मैंने एक नज़म पढ़ी थी फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर के बारे में, और वो नज़म थी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि बुनियान मरसूस जिस तरह लड़ा गया। जब इंडियन मीडिया बैशिंग कर रहा था, पूछ रहा था कि आपके जनरल किधर गुम हैं, तो वो टैंक पे खड़े हुए थे, और जिस तरह हमने बेफिटिंग रिप्लाई दिया इंडिया को, और उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में था कि सूरह सफ़ की वर्स नंबर 4 इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। सूरह सफ़ की वर्स नंबर 4 से डिराइव किया गया था ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का नाम, यानी ये कुरानिक कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। चूँकि जनरल साहब ने हमेशा दो कौमी नज़रिए की बात की है जो हिंदुस्तान के ईवानों को खटकती है, उनके मीडिया को, तो उसमें ये था कि हमारी जो जंगी हिकमत अमली है डॉक्ट्राइन, वो भी कुरान से डिराइव होता है। और फिर फल मुग़ीरात सुबह सूरह आदियात की वर्स नंबर 3, उससे हमने उसकी टाइमिंग सुबह के वक्त की चूज़ की कि उन घोड़ों की टापों की कसम जो सुबह के वक्त गर्द उड़ाते हैं मैदान जंग में, तो ये भी रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में था। फिर ग़ज़वा हिंद ऊला की बात हुई, तो जो शेर था कि उनका अज़्म है कि ये फितना व शर के परवरदा, उसमें मैंने लफ्ज़ बोला था ये मोदी फितना व शर के परवरदा। तो मुझे एक चीज़ पे बड़ी हैरत हुई, उस पर जो सोशल मीडिया पे ये लौंडे लपाड़े एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, दो दो टके के यूट्यूबर्स जो हराम कमाई कमाते हैं, जिनका दाल रोटी और कोई नहीं है, जिन्हें घर में दूसरी दफ़ा सालन भी नहीं मिलता, वो लठ ब्रिगेड चढ़ दौड़ता है। याद रखें, तुमने गलत सुराख में हाथ डाला है, पंगा उससे लिया है जिसका नाम है डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी। तो मैं कब्र नहीं हश्र तक पीछा करने वाला शख्स हूँ, बैठता नहीं हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ना मैंने कासा लीसी की है। फ़ौज से मेरी मोहब्बत अज़ल से है, कभी किसी की हिस्ट्री उठा के देख लें, और अबद तक रहेगी, इसलिए कि यह फ़ौज पाकिस्तान ग़ज़वा हिंद की फ़ातेह फ़ौज है। कोई इस जोम में ना रहे कि वो कत्ल की धमकियाँ देकर बिलो द बेल्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करके तुम अपने दो टके तो कमा सकते हो यूट्यूबर्स के ज़रिए, लेकिन याद रखो अल्लाह और रसूल की बारगाह में भी जवाब देना होता है। लफ्ज़ मेरे पास भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी तालीम और तरबियत ऐसी नहीं हुई है। जिन लोगों ने वालिदैन के हवाले से बिलो द बेल्ट गुफ्तगू की है, भाईजान पहले अपना DNA ज़रा टेस्ट करवा दें, मेरा मुंह ना खुलवाएं, फिर मैं बात करूंगा किसके बच्चे कहाँ से हैं और कौन ऑन करता है नहीं करता, ये फिर बात बड़ी दूर तक तलक जाएगी। इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। फिर मैं ये भी कह सकता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी इकट्ठ हुए इस्लामाबाद में, तो CDA के अमले से पूछें कि रात की तारीकी में वहाँ से क्या बरामद होता रहा। मेरा मुंह ना खुलवाएं कि साइकिल पे जाने वाले फिर हेलीकॉप्टर पे तेल कितना खर्च होता था। मेरा ना मुंह खुलवाएं फिर सवात के अंदर जो कुछ हुआ, 15 लोग मशीनरी वफाक पे चढ़ दौड़ने के लिए थी, वहाँ पे कुछ नहीं था। डाटा हमारे पास भी है, कौन कादियानियत के बारे में क्या कुछ कहता रहा, कौन इजराइल का वफादार है, कौन यहूदी लॉबी का एजेंट है, ये सारी चीज़ें फिर पर्दा रहने दें। अगर आ गया ना तो इसमें वो कुछ है कि यकीन करें टांगें कांपेंगी तुम्हारी, जिस तरह बिलावल ने कहा था कांपें टांग जाती हैं, फिर टांगी नहीं जाएंगी लटकी भी जाएंगी। तो इसलिए मथा लगाने से पहले ज़रूर सोच लेना चाहिए। मैं एक रिसर्च का तालिब इल्म हूँ, और उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि नाम नेहाद मुबैना पढ़ा लिखा, मेरी 63 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, ये सोच लेना पहले से। 63 इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल्स में। आई एम ऑथर ऑफ 12 बुक्स। अभी तुम फीडर पी रहे होगे तो उस वक्त मैंने 2005 में पॉलिटिक्स इन इस्लाम लिखी थी, इस्लाम का पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन। अभी हाल ही में मदीना मॉडल फॉर पाकिस्तान दिया है, ऑब्जर्वेशंस इन द पाकिस्तान ऑब्जर्वर, डायलॉग एंड रिकॉन्सिलिएशन पढ़ लेते कि मैंने उसमें क्या फार्मूला दिया था। हमने सुनो की तरफ से ये फार्मूला दिया था कि अपनों में रहमा बैनहुम, सॉफ्ट स्टेट बने, गैरों के लिए अशिद्दा अलल कुफ्फार हार्ड स्टेट है। हम हक बात करते हैं। जहां तक बात रही इंस्टीट्यूशन की, शख्सियत की, तो मैं पाकिस्तानियों आपसे पूछता हूं, क्या सैयद आसिम मुनीर साहब हाफिज़ कुरान नहीं है? क्या उनके सीने में 30 पारे कुरान के नहीं है? क्या वो बॉर्डर पे फौजियों के पास जाते हैं, कुरान की आयतें कोट नहीं करते, उनको जिहाद का दर्श नहीं देते? क्या अफवाज पाकिस्तान का मोटो ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं है? क्या इस फौज ने 65 में भारत के दांत खट्टे नहीं किए? क्या इस फौज ने अभी बुनियानो मरसूस में
اپنے سے 10 گنا طاقت کو ناکو چنے نہیں چبوائے؟ کیا اس فوج کی تاریخیں شرط غرب نہیں ہوتی؟ شرم کرو، جب دشمن آپ کی تعریفیں کرتا ہے تو آپ جس تھالی میں کھاتے ہو، جس ملک نے آپ کو پہچان دی، جس فوج نے، آپ اسی کے خلاف بھونکتے ہو۔ بحمدی تعالی اگر مجھے کوئی کاسا لیس کہتا ہے کہ نوکری ہے، بھائی روزی کا رزاق اللہ ہے، آج بھی اگر یہ نوکری نہ ہو تو میں صرف لکھنے سے، جو آرٹیکلز لکھتا ہوں، پبلیکیشنز، جو گوسٹ رائٹنگ اور دیگر پروجیکٹس ہیں، حق حلال کی کمائی ہے۔ تمہاری طرح میرے پاس یہ نہیں ہے کہ راستے مسدود ہیں، صرف یوٹیوب کی حرام کمائی ہے۔ کوئی اللہ کو جان دینی ہے، گفتگو بھی کرتے ہیں، اس کے آداب ہوتے ہیں۔ تو سید عاصم منیر کے بارے میں جو نظم پڑھی ہے، لوگوں کو جو ہیٹ فیل ہوئی ہے، میں اتنا ہی میسج دوں گا، جن لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں فیس بک پہ، 90% لوگوں نے محبت کا اظہار کیا ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ۔ 10% یہ جو لونڈے لپاڑے، ایک جرنلسٹ نے نام رکھا تھا بڑا خوبصورت، یہ جو قوم ہے نا ایک بگڑی ہوئی، یہ فتنہ ہے، جیسے فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان ان کے لوگ ہیں، تو یہ بعد آ جائیں۔ میں ان کو واضح پیغام دیتا ہوں، لندن میں، امریکہ میں بیٹھ کر یوٹیوب پہ بات کرنا آسان ہے، خوشبو لگا کے یہاں آ کے بات کرو نا، تمہیں پیمنٹ ادھر ڈالرز میں، پاؤنڈ میں ملتی ہے، ہمارا جینا مرنا اس ملک میں ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے اور افواج پاکستان ادارے پورے کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے۔ میں آج ببانگ دہل کہتا ہوں، یہ غزوہ ہند کی فاتح فوج ہے اور اس کے بارے میں خطے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات ہے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں کہ ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، آقا نے فرمایا ہے کہ یہاں کے ہند کے بادشاہ کو بیڑیوں میں جکڑیں گے، لائیں گے، پھر خراسان کے تمام یہ ترکیہ، پاکستان، افغانستان، ایران کی یہ فوجیں مل کے امام مہدی کی معاونت میں وہ دجال کے خلاف خروج کریں گی، اس کو قتل کریں گی۔ تو ان ڈائنامکس میں انسائٹ فل، تم لوگ ابھی، تم نے الف بے نہیں پڑھی، جس کے بدن رتھ اس طرح آیا، یہ مثال ہے، جس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا وہ سمجھیں جو یوٹیوبرز ہیں، تم بندر کی مثال ہو، تمہارے ہاتھ میں یہ اس طرح آیا ہوا ہے، جس کا چاہے ناک کاٹ لو۔ وہ ایک بندر کسی نے پالا ہوا تھا نا، ان کی یہ مثال ہے، میں انہیں تہذیب سکھاتا ہوں۔ وہ بندر پالا ہوا تھا تو اس کے مالک کے ناک پہ مکھی بیٹھتی، بار بار ہاتھ سے اٹھاتا، نہیں بھاگتی، اس نے اینٹ اٹھا کے مار دی اپنے مالک کے ناک پہ، تو مکھی تو مر گئی لیکن ناک کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ تم لوگ ایسے ہو، بعض یہ لوگ طبقات، ان کا لیڈر برا نہیں ہوتا، وہ چمچے کڑچے جو ہے نا، وہ اس کے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو جاتے ہیں۔ کوئی خوف خدا کرو۔ میں وہ واحد شخص تھا جس نے کہا تھا اسلاموفوبیا پہ بات کس نے کی؟ پروفٹ لیوز ان اور ہارٹ، میرے جملے ہیں، کس نے کہا تھا؟ تو جس کی اچھائی ہے وہ بیان کرتے رہیں گے۔ کرپشن اگر جو کوئی برائی ہے، ہم کسی بھی حکومت کے طرفدار نہیں ہیں، نہ کسی اپوزیشن کے ہیں۔ ہمارا وعدہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کا نظام اس ملک میں ہو۔ سب سے پہلے سنو ٹی وی سے آواز بلند ہوئی اسٹیٹس کو کے خلاف، اشرافیہ کے خلاف، اس نظام جبر اور جمہوریت کے خلاف۔ ہم تو جمہوریت کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم تو خلافہ اعلیٰ منہاج نبوہ کی بات کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں ایک خلیفہ اور عام آدمی کا اوڑھنا بچھونا ایک ہوتا ہے۔ یہ کیسی حکمرانی ہے کہ جس کے اندر ہر چیز میں اپنا سائن بورڈ؟ اب تو جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی جگہ موصوفہ نے اپنا بورڈ لگا دیا ہے۔ لیٹرینوں پہ جائیں، بڑا 10 روپے، چھوٹا 5 روپے، فوٹو نواز شریف اور شہباز شریف کی لگی ہو۔ ہم تو اس کو بھی نہیں چھوڑتے، نہ ہم کسی ان کا کھاتے ہیں نہ اس کا کھاتے ہیں، ہم کھاتے تاجدار گنبد خضرا کا ہیں۔ یہ سن لیں، جو کرپشن کرے گا، چاہے سندھ میں ہوگی، پنجاب میں ہوگی، کے پی میں ہوگی، دھڑلے کی چوٹ پہ، ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے۔ تو یہ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہاں پہ بکتے ہیں۔ یہ سکہ اگر کھوٹا ہے تو صرف بازار مصطفیٰ میں بکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں خرید سکتی۔ تم تو میری یہ انگوٹھی نہیں خرید سکتے، ایک یہ 200 روپے کی، 500 روپے کی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں بھاشن دینے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ جو غلط کام کرے گا اس کی انشاءاللہ ہم حسینی ہیں، اس کی غلط بات جو ہے وہ اس کو ہم تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ ہاں، ہم شخصیت پہ بات نہیں کرتے، بلو دا بیلٹ نہیں جاتے۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی خلیفہ راشد نے اپنا کوئی بورڈ نہیں لگایا، کسی خلیفہ راشد نے جو ڈیولپمنٹ فنڈ سے اس میں خرد برد نہیں کرنے دی، کسی نے توشہ خانے کو اپنے بچوں کے لیے استعمال نہیں کیا۔ عاصم بن عمر کو تحفہ آیا یمن سے، سیدنا عمر نے فرمایا ہے توشہ خانے میں جمع ہوگا، بیت المال عوام کی امانت ہے۔ چونکہ میں امیر المومنین ہوں، ہیڈ آف اسٹیٹ، بینگ ہیڈ آف اسٹیٹ، میرے بیٹے کے لیے تحفہ لینا جائز نہیں ہے۔ تو جب میں اتر جاؤں کوئی پرسنل کیپیسٹی میں دو، ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں۔ ہم تو شروع سے اسٹیٹس کو کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم احیاء کلمت اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ بات غزہ کی جب میں نے کی، جلال الفرہ نے یہاں کے کہا تھا FIR درج ہو گئی۔ میں چیلنج کرتا ہوں یوٹیوبرز کو،
تمہارے منہ سے غزہ کے لیے کتنی دفعہ بات نکلی ہے؟ مدینہ ثانی نظام حکومت میں 20 شوز صرف غزہ پہ ہوئے، پوڈ کاسٹ 15 ہوئے غزہ پہ، ڈیٹا دے رہا ہوں، وی لاگز 50 ہوئے غزہ اور شام کے حق میں۔ پاکستانی کمیونٹی میں، دنیا میں چیلنج ہے، آج تک 90 سے 100 وی لاگ، پوڈ کاسٹ اور شو کسی نے غزہ پہ کی ہوں، مائی کے لال مجھ سے آ کے انعام لے لے۔ یہ ہے ہماری کارکردگی۔ پھر ہم جب عاصم منیر صاحب فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں بنیانوں مرصوص میں، تو کیا مجھے کریڈٹ جنرل بخشی کو پھر دینا چاہیے تھا؟ تو یہ جو تنقید کرتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں، کیا ارنب سوامی کو کریڈٹ دوں میں؟ نریندر مودی کو دوں جو گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہا ہے پھر حملہ آور ہوں گے؟ تو یاد رکھیں کہ اپنے وطن میں، اپنے گھر میں جب کوئی معاملہ ہو، برتن توڑنے کی بجائے گھر کے بڑے بیٹھ کے سلجھاتے ہیں، محلے میں لڑائی نہیں جاتی، بے عزت نہیں کرواتے۔ ملک اپنا ہے، فوج اپنی ہے، ادارہ پورا۔ یہ فوج نہ ہوتی تو ہمارے شانوں پہ سر نہ ہوتے، یہ سمجھیں ذرا۔ میرے بھائی جو میرے جوان جنہوں نے مجھے گالیاں بھی کہی ہیں نا، میں ان کو بھی درس دے رہا ہوں، ذرا ڈیپ انسائٹ سوچیں۔ سیریا کا حال دیکھیں کیا ہے، لیبیا کا حال دیکھیں، سوڈان، دلیل سے بات کیا کریں، عراق کا، غزہ کا حال دیکھیں۔ تو جن کی فوجیں مضبوط ہوتی ہیں وہ پاکستانی، ہم الحمدللہ عزت سے کھڑے ہیں۔ آج ایران میں ترکی آ گیا، شام کی بیٹیاں وہاں شاہراہوں پہ بھیک مانگتی ہیں۔ جن کی فوجیں کمزور ہوتی ہیں نا، تو ان کی مائیں بیٹیاں پھر شاہراہوں پہ بھیک مانگتی ہیں۔ شکر ادا کریں کہ آپ کے وہ فوجی ہیں جہاں جنرل سے لے کے نیچے سپاہی تک سب نے قربانی دی ہے۔ بھاشن نہ دیا کریں، جنرل بیگ نہیں شہید ہوئے؟ جنرل نہیں تھے؟ جنرل بلال پریڈ لین کی مسجد میں نہیں شہید ہوئے؟ جنرل صلاح اللہ نیازی نہیں شہید ہوئے؟ ابھی میجر معیز عباس جعفری نہیں شہید ہوئے؟ ہر رینک کا بریگیڈیئر کرنل سارے شہید ہوئے۔ تو آپ سب کو جناب رگڑا پھیر دیتے ہیں۔ تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ NLP جو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہے، آپ کو سوشل میڈیا فیک پروپیگیشن کے ذریعے ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عوام اور فوج، حکومتیں آتی جاتی ہیں بھائی، ان پہ تنقید بھی ہوتی ہے، اچھے کاموں کی تعریف بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فوج اپنی جگہ کھڑی ہے، ملک کی سرحدوں کی محافظ ہے۔ میں نے اس پہ سیدنا عمر کی جو ریفارمز ہیں ان کی روشنی میں ویلاگس کیے۔ میں نے نہیں کہا، سیدنا عمر نے کہا بیسٹ لوکیشنز فوج کو دیں۔ پینشن سیدنا عمر نے متعارف کروائی، فوجی چھاونیاں سیدنا عمر نے قائم کی۔ انہوں نے کہا ملک کا دفاع مضبوط ہوگا تو اکانومی آئے گی، سارا کچھ ہوگا۔ اس پہ شاہ ولی اللہ کی تصریحات بھی موجود ہیں، الماوردی کی بھی ہیں۔ ہم نے رولز آف گورننس پڑھے ہوئے، میری ڈاکٹریٹ ہی پولیٹیکل اسلام میں۔ تو اس لیے کسی کو بھاشن دینے سے پہلے سوچ لیا کریں، میں جو نظم پڑھی ہے اس پہ قائم ہوں۔ وہ جو سارے صفات و صاف ہیں، پاکستان جہاں کھڑا ہے وہاں ایکسٹرنلی آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں، انٹرنل اگر آپ کا کوئی پرابلم ہے، میں آج بھی کہتا ہوں اس کو خوش اسلوبی سے طے کریں، لیکن کسی شخصیت کو ٹارگٹ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ پرنسپلز پہ دلیل کے ساتھ کسی کی رائے کا، ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ، یوٹیوبرز کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ ایک سبجیکٹ ہے، یہ ادب الاختلاف فقہ میں، سیرہ میں مختلف پڑھایا جاتا ہے۔ وہ بھائی جان پہلے اس کی ڈیپ انسائٹ دیکھیں، وہ کیا ہے ادب الاختلاف۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ کریں ان کے درمیان ریکونسائل کرواؤ۔ یہ قرآنک میتھڈولوجی آپ پورا سنتے ہی نہیں ہیں، میرے کتنے ویلاگز اس پہ ہیں۔ تو پہلے کسی کی پوری ہسٹری سنا کریں۔ اختلاف کانٹینٹ سے آپ کر سکتے ہیں، وہ بھی دلیل اور ایتھکس میں رہ کے، شخصیت پہ جائیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ میرا پیغام یہی ہے پاکستان سے، پاکستان اور افواج پاکستان لازم و ملزوم ہیں اپنے ملک کا دفاع، الحمدللہ بحمدہ تعالی اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ دو ٹکوں کے لیے کل بھی کہے تھے، نہ آج بھی کہے ہیں، خلافہ اعلیٰ منہاج نبوہ کے لیے، تکمیل پاکستان کا یہی موٹو ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے پرامن طریقے سے اپنا نیریٹو دیتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ باخبر رہیے ہر جگہ، ہر وقت، بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔